बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब खान। अल मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी मोती प्लाजा से उम्मीद करता हूं आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला अपने हबीब के सदक़े, मौला अली के सदक़े, बीबी ज़ैनब गाज़ी अब्बास के सदक़े आपको और आपकी फैमिलियों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, नज़र बस से बचा के रखे, आपके रिस्क में कुशादगी करे, आपको जोड़ियाँ भर के खुशियाँ अता करे, आपके कारोबार में तरक्की हो, आपकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी हों, आपके मुखालफीन चाहे वो अपनों में हैं, चाहे वो गैरों में हैं, चाहे वो ख़ानदान के हैं, चाहे वो कारोबारी हैं, चाहे वो जैसे भी कोई भी मुखालफीन है, अपने नापाक इरादों में बुरी तरह आपके मुखालफीन नाकाम हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कल मैंने एक वीडियो बनाई तो उस पे बहुत से लोगों ने कमेंट्स में भी और फ़ोन करके मुझे कहा कि आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि जो भी आप बात करते हैं स्ट्रेट पे सीधी बात करते हैं और हमें आपकी बातें भी पसंद आती हैं और हमारे कई बंदों को आपने काम पे भी लगाया जो आज खुशी से जहाँ आपने लगाया था वहाँ पे खुशी से काम कर रहे हैं। ज़रा नवाज़ी आपकी तारीफ़ कीजिए। आपने मेरे साथ इज़हारे यकजहती की और मेरी हौसला अफजाई की। और देखें, मैं एक बात जानता हूँ, सीधा काम करो, अच्छा काम करो, सादा करो, खुल के करो। अगर बुरा काम करोगे, गलत काम करोगे, झूठ से काम लोगे तो एक झूठ बोलने के लिए, एक झूठ छुपाने के लिए 10 या 100 झूठ बोलना पड़ेगा। एक गलत बात करने से या एक गलत काम करने से आपको कई गलत बातें और कई गलत काम करने पड़ते हैं, लेकिन हक सच आखिरकार सामने आ ही रहता है। मेरी बातें कड़वी ज़रूर होती हैं लेकिन तल्ख़ होती हैं, लेकिन हकीकत पर मबनी होती है। मैं खुद 29-30 साल से सहाफ़ी हूँ, 14 साल से रोज़गार ऑफिस भी चला रहा हूँ। मैं जो भी बातें करता हूँ ना मैं किताब में पढ़ कर करता हूँ, ना मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ, ना मैं फ़लसफ़े झाड़ता हूँ, बल्कि अपने जो मैं अपने तजर्बे से सीखी हुई हैं चीज़ें और देखी हुई हैं और आजमाई हुई हैं, प्रैक्टिकल आजमाई हुई हैं, जो मुआशरे में मैं माजी में देख चुका हूँ, यकीन माने, और जो देख रहा हूँ, उन सब को सामने मद्देनज़र रखते हुए बात करता हूँ। हक बात, सच बात करने वाला के मुखालिफ ज़्यादा होते हैं, हमदर्द कम होते हैं, और खुशामद करने वालों के, मीठी बात करने वालों के, चापलूस इसी करने वालों की तादाद ज़्यादा होती है, और खुशामदियों को जो है उनकी एक लंबी कतार होती है। मैं किसी चीज़ की इस हक़ में नहीं हूँ कि मैं किसी की खुशामद करूँ। खुशामद अगर करनी है तो अल्लाह सुब्हाना ताला नीली छतरी वाले उसके रसूल की, मौला अली की, बीबी ज़ैनब की, गाज़ी अब्बास की करनी चाहिए, पैगंबरों की करनी चाहिए खुशामद। उनकी खुशामदी में ही हमारी सब की भलाई है। उनके बारे में लोगों को बताना चाहिए, नौजवान नस्ल को बताना चाहिए कि हमारे पैगंबरों ने कितनी परेशानियाँ, कितनी तकलीफ़ें, कितनी आज़माइशों से गुज़र कर
ایک مقام حاصل کیا. ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم سجدے میں بھی جاتے ہیں، گڑ گڑا کر دعا بھی مانگتے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں. رات کی تنہائی میں تہجد میں رو رو کر بھی گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، اور اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے نفلی روزے بھی مانتے ہیں، منتیں بھی مانتے ہیں، مرادیں بھی مانتے ہیں. لیکن اسی طرح یہ دنیا داری ہے، اسی کا نام دنیا داری ہے. لیکن زندگی آسانی کے ساتھ تب گزرتی ہے کہ جب آپ حق بات کہیں، سچ بات کہیں، چاہے کسی کو کڑوی لگے، چاہے آپ سے کوئی ناراض ہو، لیکن آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا، آپ کا دل دماغ مطمئن ہوگا، آپ پرسکون ہوں گے کہ آپ نے ایک اپنے اندر کسی بات کو نہیں چھپایا، آپ نے اپنے اندر کوئی لاوا آپ کی بات جو چھپائی ہوئی اپنے اندر بات چھپائی ہوتی ہے، اس سے کوئی لاوا نہیں پکڑا، بلکہ آپ نے جو آپ کے اندر تھا وہ آپ سامنے لے آئے. حق حق ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے سے ایک بات تو ہر بات چھپا سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر، اپنی لالچ کی خاطر. لیکن ایک زندگی آخرت کی بھی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ شارک کے قریب ہے، ہم اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. بس اتنا میں بتانا چاہتا تھا. باقی جو بھی بات کریں کھل ڈل کے کیا کریں، تنقید بالکل کریں، مجھ پر بھی کریں، لوگوں کو بھی کریں، لیکن تنقید مثبت ہونی چاہیے. اس میں اصلاح کا پہلو لازمی نکلنا چاہیے کہ آپ کسی پہ تنقید کریں، اس کو بتائیں کہ بھائی یہ آپ کے اندر خامی ہے، یہ بات آپ نے غلط کہی ہے، آپ کو یہ بات اس طرح کہنی چاہیے تھی. تو ایک اصلاح کا پہلو نکلتا ہے. جیلس ہو کر، دل میں کدورت رکھ کر، اور پھر آپ جو ہے تنقید کریں گے تو پھر اس تنقید کا آپ کے چہرے کے تاثرات سے، آپ کے تنقید میں ادا کیے گئے الفاظ سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ سمجھنے والا اگر ہو تو سمجھ جاتا ہے کہ آپ نے تنقید برائے اصلاح کی ہے یا تنقید برائے جیلس ہو کر. تو یہ سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں. تو آج میرے پاس ایک کوئی 28 سال کا لڑکا آیا، پاؤں میں اس کے سلیپر تھے، سوٹ اس نے بڑا قیمتی پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں موبائل اٹھایا ہوا تھا، داڑھی کا خط کیا ہوا تھا. میرے دفتر کے چوکاٹ پر بھی مجھے کھڑا ہو کر پوچھتا ہے، نہ سلام نہ دعا. کہتا ہے آفس بوائے کی نوکری ہے. میں نے کہا یار میں نے ریڑھی نہیں لگائی ہوئی سبزی کی یا فروٹ کی. ہے تو ہے لیکن اب تمہیں نہیں دینی. کہتا ہے جی کیوں؟ میں نے کہا بس ختم، کیوں کا جواب ہی کوئی نہیں. میں نے کہا تمہیں نوکری لینے کا طریقہ ہی نہیں آیا تو پھر اب میں کیا کروں؟ کہتا ہے جی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا جس راستے سے آئے اسی راستے سے واپس چلے. پھر ایک صاحب آئے کہ جی میرے 2 بیٹے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، میں ان کے لیے نوکری کی تلاش میں ہوں. تو میں نے کہا جی آپ کے بیٹے کہاں ہیں؟ وہ گھر پہ ہیں. میں نے کہا جی میں نے انہیں تو نہیں دیکھا. کہتے نہیں. تو میں نے کہا سامنے آئیں گے، ان سے میں انٹرویو کروں گا. تو آپ تو والد ہیں، اگر آپ کو چاہیے تو پھر اور بات ہے،
لیکن آپ کو نہیں چاہیے تو پھر آپ اپنے بیٹوں کے لیے مانگ رہے ہیں۔ نہیں، میں سی وی لایا ہوں۔ میں کہا سی وی میں کیا ہے، سی وی سے کیا پتہ چلتا ہے؟ 1 to 1 بندہ بیٹھا ہو پھر پتہ چلتا ہے، فون پہ بھی نہیں پتہ چلتا۔ تو کہتے ہیں اچھا لیکن آپ کے پاس پھر کون کون سی نوکری ہیں؟ میں نے کہا جی میرے پاس کوئی نہیں فی الحال، جب آپ کے بیٹے آئیں گے ان سے پوچھوں گا ان کو کیسی نوکری چاہیے، تو پھر انہی کے مطابق دیکھ کر ان سے پوچھ کر ان سے انٹرویو لے کر نوکری دے دوں گا۔ تو سی ویوں پہ میں کبھی نوکری نہیں دیتا ہوتا۔ وہ اور روزگار آفس والے ہیں، بالکل ہوں گے اور ہیں بھی، کہ جی سی وی واٹس ایپ کر دو، ٹھیک ہے جی سی وی کی۔ تو میں سی وی کو نہیں مانتا بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ کیا سی وی میں کیا ہوتا ہے؟ سی وی میں آپ جھوٹ بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے لکھا ہوتا ہے جی میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، گریجویشن فلانا فلانا فلانا، کم اتنے 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 اتنے۔ میرے پاس بڑے بڑے علامے آئے، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ذرا بی اے کی ڈگری بتاؤ کہاں پہ ہے، سند کہاں پہ ہے، سرٹیفکیٹ کہاں پہ ہے، بس جی وہ سی وی موبائل پہ ہے تو موبائل پہ آپ کو واٹس ایپ کر دیتے ہیں۔ یہ پڑھو لکھو کا حال ہے، یہ پڑھو لکھو کا حال ہے کہ ایک سی وی اور وہ بھی موبائل کے اندر ہے، واہ آپ کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں ایسی سی وی پہ لعنت بھیجتا ہوں جی، سیدھی سی بات ہے، چاہے کسی کو اچھی لگے بری لگے، میں ایسی سی ویوں پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ میں پریکٹیکل بندہ ہوں، دیسی بندہ ہوں، پریکٹیکل میں چیزیں چیک کرتا ہوں، میں فوٹو کاپیوں پہ یقین کبھی نہیں رکھتا۔ اگر آپ کی سی وی میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اصل ڈاکومنٹ ساتھ لائیں، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اصل اسناد ساتھ لائیں۔ آپ میرے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی گاؤں میں ہمارے پاس سنتیں پڑی ہوئی ہیں، بعض سادے اتنے ہیں، اتنے پاکستانی سادے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی بے روزگاری پاکستان میں بڑی ہے، روزگار نہیں ملتا، خود آ جاتے ہیں کہاں سے آئے ہو جی، جنگ سے آیا ہوں، کہاں سے آئے جی، ملتان سے آیا ہوں، کہاں سے آئے ہو جی، کوہاٹ سے آیا ہوں، کہاں سے آئے ہو جی، اٹک سے آیا ہوں، کہاں سے آئے ہو جی، تیلا گنگ سے آیا ہوں، اچھا شناختی کارڈ بتاؤ، فوٹو کاپی ہے جی، اصل گھر رکھا ہوا ہے۔ اصل کیوں گھر رکھا ہوا ہے جی؟ وہ جی پاس نہیں رکھتے تھے اس لیے کہ گم نہ جائے۔ یہ میرا ماتھا ہے نا، اس پہ پھدو نہیں لکھا ہوا، الو نہیں ہوں میں، یا الو بنانے کی کوشش نہ کریں۔ تو اگر اسی طرح یہ چیز مت کریں۔ اسی طرح آج میرے پاس ایک لڑکا آیا، مجھے کہتا جی میری عمر 21 سال ہے، نوکری چاہیے، نہ داڑھی نہ مونچھ نہ لوئی وہ ہوتی، وہ بھی نہیں۔ میں نے کہا بیٹا آپ کی عمر 21 سال نہیں ہے، کہتا جی 21 سال ہے۔ میں نے کہا شناختی کارڈ بتاؤ۔ میں نے کہا پہلے میں نے اسے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کہتا ہے جیلم سے آیا ہوں۔ میں نے کہا کب آئے ہو؟ 10 دن ہو گئے۔ میں نے کہا کہاں رہ رہے ہو؟ خالہ کے گھر۔ خالہ کہاں رہتی ہے؟ فیض آباد، مری روڈ پہ۔ میں کہا اچھا۔ میں نے کہا شناختی کارڈ بتاؤ۔ شناختی کارڈ گاؤں میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا بیٹا شناختی کارڈ کے بغیر تو نوکری ملتی نہیں۔ آخر میں وہ میرے صوفے سے اٹھتا ہے، پینٹ میں ہاتھ ڈالتا ہے، شناختی کارڈ نکالتا ہے اور اس کے شناختی کارڈ کے 2 ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا اس سے لڑائی کرتے رہے؟ کہا جی وہ ٹوٹ گیا، شناختی کارڈ بھی دیکھا وہ بھی کسی اور کا۔ ایک تو دل کیا اسے میں پولیس کے حوالے کر دوں، خیر اس کی میں نے ٹھیک کلاس لی جو لینی چاہیے تھی۔ تو وہ مجھ سے کہتا جی میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے جھوٹ بولا آپ سے۔ میں نے کہا 2 منٹ دیتا ہوں، 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں اور 2 منٹ میں 120 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ مجھے اس پلازے سے آؤٹ جاؤ، اس دفتر سے نہیں، اس پلازے سے نکل جاؤ۔ اگر 2 منٹ میں مجھے تم یہاں دکھائی دیے تو میں تمہیں 15 پولیس کر کے بلا کے ان کے حوالے کر دوں گا، پھر تیرے گھر والے جیلم سے آئیں یا خالہ تیری فیض آباد سے آئے، پھر پولیس جانے وہ جانے، مدعی میں خود بنوں گا۔ تو وہ لڑکا اس طرح گیا جس طرح گولی نکل کے پسٹل سے جاتی ہے۔
تو جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے۔ خیر، باتیں بہت ہوگی، بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، اگر میں کرنا چاہوں تو بہت رات ساری گزر جائے۔ اسلام آباد کے اندر میرے پاس چھوٹی فیملی ہیں، مثال کا چھوٹی فیملیاں ہم ان کو کہتے ہیں، میاں بیوی ہو گئے، 2-3 بچے ان کے ہو گئے، چھوٹی فیملیاں ہیں۔ تو ان چھوٹی فیملیوں کو میرے پاس کچھ 7 ایک چھوٹی فیملیاں آج کی ڈیٹ میں بروز آفتاب میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں، مجھے فیملیوں نے فون کیا اور انہوں نے ان میں سے 6 فیملیاں تو ایسی تھیں جنہوں نے حوالہ دیا باقاعدہ کہ آپ نے ہمارے فلانے ریلیٹیو کو ملازمین دیے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی آپ سے ملازمین چاہیے۔ پہلے ہم دوسرے روزگار آفس والوں سے لیتے تھے، لیکن نوجوان بھاگ جاتے تھے، ملازم بھاگ جاتے ہیں، 2-4 دن لگائے، ہفتہ 10 دن لگائے۔ آپ جو ملازم ہمارے ریلیٹیو میں دیے ہوئے ہیں وہ 5-5 4-4 مہینے اور 8-8 9 مہینے ہو گئے ہیں، سال ایک نے تو کہا کہ 1.25 سال ہو گئے ہیں آپ کا ملازم ہمارے 2 ملازم آپ کے ہمارے ریلیٹیو کے وہاں لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا جی بالکل آپ کو ملیں گے۔ 7 عدد اسلام آباد میں میرے پاس گھر ہے، چھوٹی فیملی ہیں، ان کو ہیلپرس لڑکے چاہیے، ہیلپر لڑکے چاہیے۔ ان لڑکوں کی عمر جو ہے وہ بشک 15 سال سے لے کر 20 سال تک ہو جائے، 19 سال تک ہو جائے۔ ایک تو آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے 18 سال سے 20 سال والوں کا۔ دوسرا، اگر وہ 17 سال کے ہیں تو ان کے بے فارم اصل ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا انڈر 80 کارڈ بنا ہوا ہے نادرا کا وہ بھی چل جائے گا، لیکن اصل بے فارم لازمی ہونا چاہیے جن کی 18 سال سے کم عمر ہے، اور اصل بے فارم کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ کا موبائل نمبر، والد کا موبائل نمبر یہ لازمی ہونا چاہیے۔ والدہ کی شناختی کارڈ کی کاپی اٹیسٹر اور والد کے شناختی کارڈ کی اٹیسٹ شدہ کاپی لازمی ہونی چاہیے۔ یہ 2 چیزیں لازمی ہونی چاہیے۔ بعض نوجوان لڑکے جھوٹ بول دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے والد فوت ہو چکے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ بول دیتے ہیں۔ یہ میں 13 سال 14 سال سے کام کر رہا ہوں، میں نے کئی دیکھے ہیں جن کے والد فوت ہو چکے ہیں، وہ اپنے بے فارم کے ساتھ، اصل بے فارم کے ساتھ اپنے والد کی فوتگی سرٹیفکیٹ لازمی لائیں گے۔ میں پھر بتا رہا ہوں، جن کا والد فوت ہو چکا ہے وہ اپنے والد کی فوتگی سرٹیفکیٹ بھی لائیں گے، اپنا اصل بے فارم بھی لائیں گے، اپنی والدہ کا شناختی کارڈ بھی لائیں گے، ان کا نمبر بھی لائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان گھروں میں نے ان کو لگانا ہے۔ صفائی ستھرائی کا کام ہے، ڈسٹنگ کا کام ہے، چھوٹے موٹے کام ہے، کچن میں کا کام ہے، برتن دھونے کا کام ہے، گاڑی دھونے کا کام ہے۔ تو مجھے کوئی ان 7 گھروں میں جو لڑکے چاہیے وہ 21 عدد لڑکے چاہیے۔ پنجابی ہو جائیں، بلوچی ہو جائیں، کشمیری ہو جائیں، پٹھان ہو جائیں، لیکن جو میں نے شرط آپ کو بتائی ہے وہ ہونے چاہیے۔ اور جو لڑکے جن کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں 18 سال سے 20 سال کے، جن کو میں نے بتایا ہوا ہے، وہ اپنے ضلع کی 15 پولیس، اضلاع کی جو 15 ایمرجنسی ہنگامی پولیس ہوتی ہے وہاں پہ جا کر وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کریں، اپنا آئی ڈی کارڈ لے کر جائیں، انہیں کہیں جی میں ملازمت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو جہاں پہ ملازمت کے لیے جانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ جی 15 سے
کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا کر لائیں تو میں آپ کو فوری طور پر لگا دوں گا۔ اسی طرح جو لڑکے 18 سال سے کم ہیں، جن کے انڈر 80 نادرہ کے کارڈ بنے ہیں یا اصل بے فارم ہیں، تو ان لڑکوں کو لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے، وہ اپنے علاقے کے تھانے میں جائیں، اپنے علاقے کے تھانے میں جا کر وہاں پہ مقرر SHO سے ملیں، انہیں کہیں جی میں کام پہ جانا چاہتا ہوں، یہ ہمارے بے فارم کے پیچھے الفاظ کچھ لکھ دیں کہ جی یہ اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے یا چوری کا ریکارڈ نہیں ہوتا۔ بعض چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں وہ انہوں نے پہلے گھروں میں کام کیا ہوتا ہے اور وہ چوری کر کے بھاگے ہوتے ہیں یا پھر تھانے سے مور لگوا کے لیے، تو ایسی صورت میں فوری طور پر ملازمت دوں گا۔ ان کو صبح کا ناشتہ ملے گا، کھانا ملے گا، رات کا کھانا ملے گا، رہائش ملے گی، وقت پہ چھٹی ملے گی، بہت اچھی تنخواہ ملے گی، اچھی، اور اس کے علاوہ کپڑے، جوتے، جیب خرچ، ہر چیز ملا کرے گی۔ تو جو لڑکے میرے پاس آنا چاہتے ہیں وہ یہ شرائط پوری پر اگر اترتے ہیں تو فوری طور پر آ جائیں۔ میں ان کو 21 عدد لڑکے چاہیے، 7 فیملیاں ہیں اسلام آباد میں، بہت اچھی تنخواہیں ہیں، ہر چیز کی سہولت آپ کو ملے گی۔ تو جو میرے پاس آنا چاہتا ہے تو وہ آ جائے، میں انشاءاللہ لگا دوں گا۔ اگر کسی کا والد، کسی کا چاچا، کسی کا تایا ساتھ لے کر اس کو آئے گا تو وہ اپنی گارنٹی، میں باقاعدہ وہ سرٹیفکیٹ اپنا اس کا میں ID کارڈ لوں گا، اصل گارنٹی والے جو گارنٹی دینے والا ہوگا اس کا میں فوٹو کاپی لوں گا، شناختی کارڈ کی اصل بھی چیک کروں گا، اس کے بارے میں بایو ڈیٹا دیکھوں گا، میں اس کا شناختی کارڈ نمبر موبائل سے میں ڈال کر وہ میں ویریفیکیشن خود ہی کر لیتا ہوں کہ آپ جو گارنٹی والا ہے وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں نہیں ہے، یا کسی بچے کو استعمال تو نہیں کر رہا، کسی وہاں پہ کام پہ لگا کے کسی کے گھر میں لگا کر، کیا وہ بچہ کسی گینگ نیٹ ورک کا حصہ تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں مجھے، اور میں منٹوں میں ٹک 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 کر لیتا ہوں یہ ساری چیزیں۔ میں 30 سال سے کرائم رپورٹر ہوں، انویسٹیگیشن رپورٹر ہوں، ماتھا پڑھ لیتا ہوں بندے کا، اور انویسٹیگیشن اور تصدیق جو ہے میں وہ 2 منٹ میں کر لیتا ہوں۔ تو کوئی بھی میرے پاس ملازمت کے لیے آ سکتا ہے۔ کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ درود پاک پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے درود پاک کی طاقت، درود پاک کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت بھی ڈالتا ہے، آپ کو کامیابی سے ہمکنار بھی کرتا ہے۔ المنان روزگار آفس، مری روڈ، راولپنڈی، موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل، آفس نمبر 30، نزدیک لیاقت باغ میٹرو اسٹیشن اور مریڑ چوک میٹرو اسٹیشن کے درمیان انڈر پاس کے پاس موتی محل چوک، موتی پلازا ہے۔ صبح 10 سے 5 آفس ٹائم، صبح 10 بجے میرا موبائل کھل جاتا ہے، 10 بجے میرا آفس کھل جاتا ہے، 5 بجے میرا آفس بند، موبائل بند ہو جاتا ہے۔ 0312 50 54 021، 0312 50 54 021 پر آپ ڈائریکٹ عام سادہ کال کیا کریں۔ واٹس ایپ کال اٹینڈ نہیں کرتا، وائس میسیج کا جواب نہیں دیتا، وائس میسیج سنتا بھی نہیں، وائس میسیج سین بھی نہیں کرتا، SMS کا بھی جواب نہیں دیتا۔ لہٰذا پورے پاکستان سے کوئی بھی ان پڑھ، نہ تجربہ کار، بے روزگار، ہر عمر کا شخص کے لیے میرے پاس سال کے 365 دنوں میں سینکڑوں نوکریاں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کل تک کے لیے شعیب خان کو اجازت دیجیے، والسلام۔